बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो फिर ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी हो जाती है। अब ख्वाजा आसिफ साहब जैसा बंदा जब बयानात देने पर रखा जाएगा और वो भी वज़ीर दिफ़ा होगा तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे ही। अब एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, किस तरह का बयान देना चाहिए था, किस तरह का बयान दे दिया गया। मामला बड़ा सेंसिटिव है, मामला है जौहरी प्रोग्राम, जौहरी हथियारों का। क्या पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम, पाकिस्तान के एटमी हथियार, क्या ये सऊदी अरब के लिए भी अवेलेबल हैं? ये है बड़ा सवाल। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हो चुका है कि दोनों ममालिक का दिफा एक है। किसी एक मुल्क पर अगर हमला होता है तो दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। अब जाहिर है कि दुनिया भर में इस पर बात हो रही है, इस पर बहस हो रही है। अब पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक या सऊदी अरब के दुश्मन ममालिक वो भी एक्टिव होंगे कि इन चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये बड़ा सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव मामला है। दिफा के वाले से दोनों ममालिक का इकट्ठे होना, एक होना, ये अपनी जगह है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट आपने देनी है? अंदर असल में हकीकत क्या है? डिटेल्स चूँकि अभी तक नहीं सामने आई इस पूरे मुआहदे की, और हो सकता है कभी भी एक एक चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आए ही ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, उनको उस तरह नहीं लाया जाता या डिस्कस नहीं किया जाता। तो लोग कहेंगे तो सही कि जी इसको पार्लियामेंट में लाएं, कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी नहीं आती, काबीना में क्या आता है, मज़ीद तौसीक़ क्या होती है, ये तो अब आएगा आने वाले दिनों में ये सवाल। लेकिन जब ये मुआहदा हो गया है तो इसके बाद अब हर तरफ सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी रियासत जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर आर्सनल, न्यूक्लियर हथियार हैं, वो क्या सऊदी अरब की प्रोटेक्शन के लिए होंगे? सऊदी अरब पर खुदा न खास्ता कोई हमला करता है तो क्या उसको पाकिस्तानी कहेगा कि हम तुम्हारे ऊपर भी न्यूक्लियर चला सकते हैं बॉम्ब, बाज आ जाओ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हुआ ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह दिया कि जी हाँ बिल्कुल पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार, जौहरी हथियार, ये सऊदी अरब के लिए भी अवेलेबल हैं, सऊदी अरब के दिफा के लिए भी ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसमें भी है, सारा कुछ इसमें शामिल है। अब वज़ीर दिफा अगर ये कह देगा तो पूरी दुनिया में यकीनन हलचल मचेगी, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस पर। जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया जाएगा, गलत बातें की जाएंगी, ये देखें जी ये तो हथियार महफूज नहीं है, ये तो अब दूसरे मुल्क तक फैल गए हैं, कल को कोई और मुल्क इसमें शामिल होना चाहता है। यूएई, कतर, कई और ममालिक के नाम आ रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसे ममालिक हैं जो आप हैरान हो जाएंगे आप जब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो अब डिस्कशन हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने यहाँ तक कह दिया कि जी ये मुआहदा बिल्कुल ओपन है, ये नहीं कि सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान, और ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए इसको नेटो तर्ज का भी कहा जा रहा है कि उसका आगाज़ है और ममालिक इसमें आ सकते हैं, इस तरह के मुआहदे और ममालिक के साथ हो सकते हैं, ये बातें हो रही हैं। और इसमें आदिल नजम साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अमेरिका में होते हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। उन्होंने कहा कि यूएई और कतर, इसका नाम तो सारे ही ले रहे हैं, मगर उन्होंने कहा कि ये ओआईसी के प्लेटफॉर्म में भी जब बातचीत हुई तो ये चंबे की बात नहीं होगी कि बाज़ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यमन हो या ईरान, इस तरह के ममालिक भी आ सकते हैं इसमें, इस प्रोग्राम में या मुआहदों में, कि हमारा दिफा एक है। अब सोचिए ज़रा, कोई सोच सकता है कि ईरान और यमन के साथ भी इस तरह की चीज़ हो रही होगी? तो लिहाजा कुछ पता नहीं होता आगे जाके क्या क्या चीज़ें हो जाएँ। आखिर दहाइयों से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं, आप जानते हैं इतने करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन अब आखिर ये मुआहदा हुआ ना, पहले नहीं हुआ। इसकी नौबत अब आई, दिखाना था पूरी दुनिया को कि जी अब सऊदी अरब समझ रहा है कि हम सिर्फ अमेरिका पर रिलाई नहीं कर सकते, तो इसलिए अब ये मुआहदा हुआ। इससे पहले भी जहाँ जहाँ सऊदी अरब को ज़रूरत पड़ी है दिफाई लिहाज से, अगर आप देखें पाकिस्तान की मदद की, जहाँ जहाँ हो सका बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान ने साथ दिया, लेकिन यमन जंग में पाकिस्तान नहीं उस तरह साथ आया। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इस पर दुनिया बहुत हसास है कि जो हो सिर्फ इतने ममालिक के पास है, किसी और के पास ना चल जाए। इसराइल तो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता रहता है, भारत भी इस तरह की बात करेगा, देखिए जी इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये चाहे सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं लेकिन ये तो वहाँ तक फैला रहे हैं, ये किसी और के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी बातें आप ओपन कर ही नहीं सकते इतनी आसानी से कि जी कोई भी मुल्क होगा, जितना मर्जी आपका करीबी हो कि जी हम उसके लिए भी इस्तेमाल कर देंगे, तो आप तो बात को फैला रहे हैं। दुनिया ने क्या किया, यानी दुनिया में मेरी आलमी इस्टेब्लिशमेंट से मुराद है कि ईरान के पास जी नहीं होना चाहिए। इसराइल ने मजबूर कर दिया अमेरिका को जी वो जाकर ईरान पर हमला करे कि जी उसका प्रोग्राम हमने ख़त्म कर दिया, ख़त्म तो नहीं लेकिन कम से कम कई साल पीछे ज़रूर कर दिया होगा। तो अब वहाँ आप देखिए क्या कि जी नहीं, किसी और के पास, किसी इस्लामी मुल्क के पास तो न्यूक्लियर हथियार ही होना चाहिए, हमें थ्रेट होता है, इसराइल इस तरह से समझता है। तो फिर अमेरिका भी और मज़ीद नहीं चाहेगा। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लिया था उस वक्त बहुत ख़ास, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला का ख़ास फजल और करम था कि रशिया के ख़िलाफ़ अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी उस वक्त बहुत ज़्यादा, जिन दिनों में ये सारा कुछ था, कोल्ड वॉर चल रही थी। तो हमें ये फिर उस वक्त ये
یہ سہولت مل گئی, یہ ونڈو مل گئی, یہ موقع مل گیا کہ ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام اس طرح آگے بڑھایا اور بڑے زبردست طریقے سے پھر ہم یہ صلاحیت حاصل کی. اب ظاہر ہے دشمن تو اس کے پیچھے ہیں, خبریں چھپائی جائیں گی, ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ جی یہ کیا خواجہ آصف نے کہہ دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ اس نے یہ خبر دی ہے, علی شہابی یہ انالسٹ ہیں سعودی عرب کے اور محمد بن سلمان کے قریبی سمجھاتے ہیں, ان کے حوالے سے بھی ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی بالکل نیوکلیئر پروگرام بھی پاکستان کا اویلیبل ہوگا سعودی عرب کے لیے دفاعی لحاظ سے, دفاعی پرپزز کے لیے. اب انہوں نے کہہ دیا ہے اور یہ ایسے نہیں کہا جاتا. اب دیکھیے کچھ چیزیں ہوں گی جو بالکل اس لحاظ سے ہوں گی کہ دشمن پر ایک دھاگ بیٹھی رہے, لیکن آپ وہ ڈکلیئر نہیں کرتے کہ ساری دنیا پھر اس پر آ کر شروع ہو جائے گی, کرٹیسزم کرنے لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ انڈکلیئرڈ یہ ہو, لیکن شاید اس طرح لکھ کر سامنے کبھی نہ لایا جائے یا ڈکلیئر نہ کیا جائے, کہا نہ جائے کہ ہاں جی یہ بھی شامل ہے. بس ایک لارجر ایک پکچر ہوگی کہ جی دفاع کے لیے جو بھی ہو سکے گا اور دفاعی پرپز کے لیے. اب اس میں علی شہابی ویسے تو نہیں کہہ سکتے محمد بن سلمان کی مرضی کے بغیر, یا سعودی عرب میں اور طرح کی چیزیں ہیں کہ جو اپنی مرضی سے کچھ کہہ دیں یا کر دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. بہرحال انہوں نے اب یہ بات کہی ہے اور اب ظاہر ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے گا, اس کو بہت زیادہ پرومیننس ملے گی. تو لہٰذا بڑے سوچ سمجھ کے بیانات دینے کی ضرورت ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کیا نہیں. البتہ امریکہ اس میں شامل ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اور سعودی کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں امریکہ کی مرضی شامل نہ ہو, اس طرح نہیں ہوگا. اور اگر اس کو خدشات یا یہ کہ جی پوری طرح سے وہ کہے کہ زبردست بہت خوشی ہے, لیکن یہ اپنے خلاف نہیں وہ سمجھے گا, ورنہ اب تک بیان آ گیا ہوتا, یا یہ بلکہ ہوتا ہی نہ. محمد بن سلمان یا سعودی عرب اس حد تک کبھی جاتا ہی نہ کہ جی اس سے امریکہ کو اتنے زیادہ خدشات ہیں یا اس کے خلاف ہے, کہے گا جی نہیں کرنا. تو یہ بھی انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے. پھر پاکستان میزائل پروگرام پر کئی پابندیاں پہلے امریکہ لگا چکا ہے کہ جی چائنا سے کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں اور زیادہ محتاط ہونے کی اور سینسٹیو ہونے کی اس پر ضرورت ہے کہ کہیں اور پابندیوں کا نہ آ جائے, کیونکہ اب اس معاہدے کے بعد لابنگ شروع ہو جائے گی. تحریک انصاف نے بھی خیر مقدم کیا ہے جی اس معاہدے کا. تو یہ ہے یہ ایسا معاہدہ کہ ہر کوئی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے, اس پر بات ہو رہی ہے, کہا جا رہا ہے جی یہ دونوں ممالک کے درمیان بہت زبردست پیش رفت ہے. فائنینشیل ٹائمز دنیا کا ایک بڑا اہم جریدہ, وہ لکھتا ہے پیٹرو ڈالرز اینڈ دا اسلامک بام, ہاؤ اے سعودی پاکستانی پیکٹ واز فورجڈ اوور ڈیکیڈز. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے دہائیاں لگا کر یہ پیکٹ تیار کیا گیا ہے اور اس کو اسلامک بام کا نام دے دیا. آپ نے دیکھا کہ مغرب کتنا حساس ہے, اس کو اسلامک بام کا نام دے دیا ہے. اسرائیل بنائے یا امریکہ بنائے بام, نیوکلیئر بام, یا کوئی اور ملک بنائے, تو اس کو دین سے نہیں جوڑا جاتا, مذہب سے نہیں جوڑا جاتا کہ اسرائیل کا ہے تو یہودیوں کا بم بن گیا یا کرسچن کا بم بن گیا. نہیں, یہ پاکستان کے حوالے سے جی اسلامک بام کہ جی سعودی عرب اور پاکستان میں ہو گیا. تو پہلے یہ چیزیں بڑی زیادہ ہیں. تو خواجہ آصف جیسے لوگ جب اس طرح ٹی وی پر آ کر دیگر جگہوں پر اس طرح کا بیان دے دیں گے, ہاں جی یہ نیوکلیئر بم جو ہیں جی یہ سعودی عرب کے لیے اویلیبل ہیں, ایسے جیسے بس سعودی عرب کہے گا تو ہم جس پر کہے گا جی چلا دیں گے, کہ سعودی نے کہا جی فلاں ملک پر چلا دو, فلاں ملک پر چلا دو, اور یہ اویلیبل ہوگا, ہم وہاں جا کر نصب کر دیں گے, یہ بھی سارا کچھ نیوکلیئر بام کی فیسلٹی, میزائل بھی وہاں پر نصب ہو جائیں گے اور چل جائیں گے. دفاع کے لیے چیزیں اور ہوتی ہیں, وہ سٹیج کیا ہوگی, کس طرح ہوگی, کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا, خواجہ آصف نے خود سے یہ بات اس طرح سے کر دی. تو اس پر باقاعدہ اب کہا جا رہا ہے, یہ اسٹریٹ کام بیورو ہے اور اس کو پاکستان کے نامور صحافی سب فالو کر رہے ہیں, ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے بی ایڈوائزڈ the government of Pakistan has not confirmed the extending of Pakistan's nuclear weapons umbrella to any external region or country including Saudi Arabia as a matter of operational nuclear weapons usage policy. کہ جی پاکستانی حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا, نہ ان کی پالیسی یا انہوں نے کہا ہو کہ جی سعودی عرب کو بھی یہ امبریلا حاصل ہے کہ ان کے لیے بھی نیوکلیئر پروگرام ہم اس کو دے رہے ہیں, نیوکلیئر ویپنس دے رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. Individual comments by Minister of Defence on a private late-night news show was being taken out of the context in some news reports that we have been seen recently. تو یہ خواجہ آصف کا جو بیان ہے یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے. Political signaling is not de facto nuclear protection guarantee. تو political signaling جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ nuclear protection بھی کسی کو دی جا رہی ہے. Pakistan's official nuclear doctrine remains one of the full spectrum credible deterrents against threats to the Pakistani motherland. یہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہے, ہر طرح کے دفاع کے لیے, پاکستان کے لیے دفاع کے لیے ہے. کسی پر اٹیک کرنے کے لیے نیوکلیئر پروگرام نے رکھا ہوا, ہم نے اپنے دفاع کے لیے رکھا ہے. پتہ ہو کہ اگر کوئی اس حد تک ہمارے اوپر حملہ کرے گا, اس حد تک ہمارے خاتمے کے لیے جائے گا, تو ہم نے اپنے دفاع کے لیے نیوکلیئر بام رکھا ہوا ہے کہ پھر ہم وہ چلا سکتے ہیں. ناٹ این ایکسٹینڈیڈ ڈیٹرنس امبریلا فار دا مڈل ایسٹ ریجن اور اینی کنٹری دیئر آف. یہ پاکستان کے لیے ہے, کسی اور ملک کے لیے, نہ ہی مڈل ایسٹ یا کسی اور کے لیے. پاکستان نیوکلیئر پوسچر ریمینز سوورن. یہ ہمارے
اپنا ہے اور صرف پاکستان کے لیے، انڈیا سینٹرک، یہ صرف بھارت ہمارا دشمن ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکت کا کوئی سوچ سکتا ہے، باقی ہم نے کسی نے رکھا ہوا. یہ پوری دنیا کو بتانے کے لیے ہے کہ ساری دنیا نہ سمجھ جائے کہ پتہ نہیں کس کے خلاف نہ چل جائے، کل کو کیا حالات ہو جائیں. تو پاکستان نے اپنا نیوکلیر پروگرام یا یہ جو بم ہے یہ سینٹرک بتا دیا کہ بھارت کے اس طرح کے عزائم ہیں جس کے مقابلے کے لیے ہمیں بنانا پڑا. پہلے بھارت آگے بڑھا تھا نیوکلیر بم بنانے کے لیے، تو پہلے ایٹمی دھماکے بھی بھارت نے پہلے کیے تھے، ہمیں تو جواب دینا پڑ رہا ہے اپنے دفاع کے لیے، اپنی بقا کے لیے. پہلے دن سے ہی بھارت ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے. تو یہ بڑا کلیئر پاکستان کا سٹانس ہے. اور یہ ہے کہ جی اینڈ جیلسلی سیف گارڈڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول پریکٹسز اینڈ اسٹریٹجک لیول وارفیئر کیپبلٹیز. تو اس کو بڑا احتیاط سے اور دنیا کے سب سے سیف ترین پروگرامز میں ہے پاکستان کا، اور انٹرنیشنلی پاکستان تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لحاظ سے، نیوکلیر بام یا نیوکلیر فیسلٹی کے لحاظ سے، وہ سب فالو کرتا ہے اور دنیا کے بہترین پروگرامز میں سے ہے. تو پھر اس طرح چیزوں کو کلیئر کرنا پڑتا ہے ورنہ پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے. آج پاکستان ذرا سرکاری سطح پر یہ بات کر دے، ڈکلیئر کر دے یا لکھ کر دے کہ جی ہاں جی سعودی عرب کو بھی ہم یہ فیسلٹی دے رہے ہیں، نیوکلیر بم وہاں بھی ہم لگا دیں گے یا ان کے لیے بھی اویلیبل ہے، ایک طوفان آ جائے گا پوری دنیا میں. طوفان انٹرویوز دیتے ہوئے یا کہیں اشاروں کنایوں میں ادھر بات کر دینا اور بات ہے، یہ کر دی جاتی ہے، لیکن سرکاری سطح پر مجھے نہیں لگتا نہ سعودی عرب نہ ہی پاکستان سرکاری سطح پر اس کا اعلان کبھی کریں گے کہ جی ہاں یہ بالکل اویلیبل ہے. اور اس طرح سے وہ سچویشن آئے، خدا نہ خواستہ ایسا کوئی وقت آئے تب حالات، اور اللہ رحم کرے تو پھر تو اس وقت چیزیں اور ہوں. لیکن اس کو میرا نہیں خیال لکھ کر اور ڈکلیئر کر کے اور مانا جائے اور کر دیا جائے جی ایسا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہی تو کہا جا رہا ہے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ خواجہ آصف کا ہی بیان ہے اور اس کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے. آخر میں جو مشن نور، اس کی بڑی بات ہو رہی ہے، کیا ہے، کس طرح سے ہے. یہ تحریک انصاف کے سپورٹرز نے، ووٹرز نے، کوئی کارکنوں نے شروع کیا جی مشن نور. اس میں کہا گیا جی رات 9 بجے 20 ستمبر کو اذانیں دی جائیں، لوگ چھتوں پر جہاں جہاں ہیں، کیونکہ باہر نکل نہیں سکتے، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، کوئی پروگرام رکھیں، کوئی جلسہ جلوس ریلی کچھ بھی کریں تو گرفتاریاں ظلم جبر ہو جاتا ہے. تو اذان سے کون روکے گا. لیکن ہوا یہ کہ جب مشن نور اس کا نام رکھا گیا تو اس کے الفاظ کا استعمال اس طرح مشن نور کہ جی یہ قادیانیوں کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جاتا ہے، ان کی کوئی ویب سائٹ ہے نور کے نام سے، یا دوسرا جو ان کا آیا تھا مرزا قادیانی کے بعد اس کا آگے سے جو بندہ تھا جس نے پھر اس جماعت کے ساتھ جڑا تھا یا ان کا سربراہ تھا، اس کا نام بھی نور اس میں آتا ہے. تو یہ اب اس سے جوڑا جا رہا ہے. تو اس کا اس سے مماثلت ہونا، اس پر اب بحث چھڑ گئی. اور اس پر پھر ظاہر ہے نون لیگ یا ان کے پلیٹ فارم دیگر انہوں نے کہہ دیا دیکھیں جی یہ تو قادیانیوں کا ایجنڈا ہے، فلاں ہے، اور یہ تاریخ بھی شاید 20 تاریخ کے لحاظ سے بھی ان کے ساتھ کچھ جڑتا تھا. تو اس پر بھی پھر اور باتیں ہو گئیں. تو پھر کچھ لوگ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے اسے پیچھے کرنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ جی یہ مشن نور جو نام ہے یہ چونکہ مماثلت رکھتا ہے کچھ قادیانیوں کے ناموں سے یا دیگر سے، تو اس لیے اس کا نام بدل دیں یا کچھ اور رکھ دیں. اور اذان بھی صرف ایک دن نہیں، نور اللہ قادری صاحب نے کہا جی 5 دن تک دیں، حکم اذان اس کا نام رکھ دیں. تو اذان تو دینی ہے، اذان دینی ہے جبر، تشدد، لا قانونیت، فسطائیت کے خلاف، کہ اللہ کو پکارنا ہے. اذان بیسیکلی ہے نا اللہ کا نام لینا ہے کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی مدد کو پکار رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں، التجا کریں. تو یہ تو جاری رہے گا. تو صاحبزادہ حامد رضا نے بھی کہا جی نور اللہ قادری صاحب نے بات ہی ختم کر دی ہے کہہ کر کہ جی جو مماثلت تھی اس کی وجہ سے آپ نام بدل لیں یا کچھ اور کریں اور اذانیں بھی زیادہ دے دیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کے لیے اور ان کی امت ہوتے ہوئے اور مسلمان ہوتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے کہ اذانیں دیں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں. تو اس کو جاری رکھنا چاہیے. تو یہ کنٹروورسی چھڑ گئی، کنٹروورسی بن گئی مشن نور کے حوالے سے. اور پھر اس کو تھوڑا سا تحریک انصاف کے ہائی لیول پر اس کو کلیریفائی کرنا پڑا. لیکن یہ کوئی لیڈرشپ کی طرف سے شاید یہ شروع نہیں ہوا، ورنہ اسی وقت ڈیبیٹ ہوتی، اس کا نام کچھ اور رکھا جاتا. لیکن اب نام، یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ نام رکھیں گے تو اگر کسی سے مواصلت نکلی، خاص طور پر اس طرح سے جو بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے تو پھر معاملات ہوتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے رکھنا پڑتا ہے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ الگ آئیڈینٹی مسلمانوں کی ہونی چاہیے کہ سب ڈکلیئر کریں کہ جی اگر کوئی شخص خود کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن اصل میں نہیں ہے تو اس کو یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے، ورنہ یہ فتنہ و فساد پھیل سکتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، نام بھی ایک جیسے ہوں، عبادت گاہیں بھی ایک جیسی ہوں، سب کچھ ایک جیسا ہو تو آئیڈینٹی کرائسس بڑا آ سکتا ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیجئے یہ صرف نام سے ہی کہ نور نام رکھ دیا مشن نور، حالانکہ دین اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ نور کی بڑی اہمیت اور بہت سے نام واقعات اس لفظ سے جڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ کنٹروورسی ہوئی کہ مشن نور کا کیا ہے. تو اب کئی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لوگ پیچھے ہٹے ہیں اور کچھ نے کلیریفائی کیا ہے، ان کے کارکن وغیرہ تو کہتے ہیں جی پھر بھی دی جائے گی، کیونکہ شاید اس کا ایک ایشو یہ بن گیا کہ اب مشن نور نام رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی اذان دے گا اور سوشل میڈیا پر اس کو
ہائی لائٹ کرے گا یا اپنی ویڈیوز لگائے گا, بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جائے گی, جی پھیلے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو مقدمات ہی نہ ہو جائیں کہ جی یہ قادیانی کی پیروی کر رہا ہے, قادیانی ہے یا اس طرح سے ہے, اس نے ترویج کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے مشن نور کے نام سے, اور یہ سب کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بھی ایک چیز بنا دی گئی کہ پھر اس طرح سے مقدمات ہو جائیں گے. ورنہ تو گھر کی چھت پہ اذان دے گا, کہاں جا کے کسی کو پکڑیں گے, جی اس نے چھت پہ اذان دی تھی بس اس لیے مقدمہ درج کر رہے ہیں. تو اس سے پھر جوڑ کر پھر مقدمات کا سامنا نہ کرنا پڑے, یہ سب نہ کرنا پڑے. تو یہ ایک پھر یہ کنٹروورسی بن گئی. یہ ہے اصل میں پیچھے کہ جی سب پوچھ رہے ہیں کیا ہوا, کیا چکر ہوا ہے, کنٹروورسی کیسے بن گئی, یہ تھی اصل پیچھے اس کے کہانی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.